चौधरी इशफाक गांव का अमीर और मुअज़्ज़िज़ शख्स था। दौलत की रेल पेल थी, कई एकड़ ज़मीनों का मालिक था, इसलिए गरूर और घुमंड भी बेतहाशा था। जब इसकी शादी का वक्त करीब आया, इसने अपने वालिदैन से कहा कि वो ऊंचे ख़ानदान की लड़की से शादी करेगा। बाप भी ज़िम्मेदार था, इसने चौधरी इशफाक की शादी अपनी भांजी से करवाई थी, क्योंकि वो इनके हम पल्ला थे। जहेज़ में रुकैया बेगम कई एकड़ ज़मीनें लाई थीं, और चौधरी इशफाक को इस बात पर भी बड़ा गरूर था कि बीवी हम पल्ला है, कोई कमतर नहीं। लेकिन शादी की रात ही बीवी की तारीफ़ करते हुए इसने कहा कि ख्याल रखना कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, जो कि मेरी इस बेतहाशा जायदाद का मालिक होगा। वो कहने लगी, ये तो मेरे इख्तियार से बाहर की बात है। लेकिन चौधरी इशफाक का कहना था कि देखो, मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे इख्तियार में क्या है और क्या नहीं। मुझे बेटा चाहिए और बेटा ही हो। वो शौहर की बात सुनकर परेशान हो गई थी। शादी को बस चंद माह ही गुजरे थे कि वो उम्मीद से हो गई, और जब वो उम्मीद से हुई तो चौधरी इशफाक बेहद खुश था। इसने 2 मुलाजमीन ख़ास तौर पर रुकैया की खिदमत के लिए रखे थे। कहता था, पैर भी ज़मीन पर मत रखना। अच्छी से अच्छी खुराक रुकैया बेगम को खिलाई गई। 9 माह तक इसकी खूब खिदमत गुजारी हुई। जब ज़िचकी का दर्द इसे शुरू हुआ तो फ़ौरन से दाई को बुलाया गया। रुकैया बेगम की आंखों में उस वक्त भी आंसू थे, और अल्लाह से यही दुआ कर रही थी कि इसके घर पहली औलाद बेटा हो जाए, क्योंकि ये इसके शौहर की ख्वाहिश थी। बच्चे की रोने की आवाज़ जब कानों से टकराई थी, रुकैया का दिल थम सा गया था। दाई ने कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है। ये सुनकर रुकैया ने अपना रुका हुआ सांस बेहाल किया था। जैसे ही दाई बच्चा बाहर लेकर गई तो बहुत फायरिंग की गई थी। बाहर से ढोल बजने की आवाज़ें आने लगीं। दाई बड़ी खुशी से अंदर आई, कहने लगी, तुम्हारा मियाँ तो बावला हो गया है, एक टांग पर कब से नाचे जा रहा है। रुकैया ये सुनकर खुश हो गई। चौधरी इशफाक ने तो रुकैया को जैसे हाथ का छाला बना के रखा था। अपने बेटे को भी बहुत प्यार करता था। अकीके के 2 बकरे लिए थे, इसके अलावा 10 बकरे और काटे थे। पूरे गांव को खाना खिलाया था। रुकैया भी खुश हो गई थी कि चलो, अब पहला बेटा हो गया है। अगली बार अगर बेटी हो भी गई तो चौधरी इशफाक को इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे चौधरी इशफाक का बेटा बड़ा होने लगा, हद से ज़्यादा तवज्जो और लाड प्यार की वजह से बदतमीज़ होने लगा था। रुकैया इसे डांटती तो चौधरी इशफाक रुकैया को डांट डपट करने लगता। अपने बेटे के सामने ही बीवी को जलील करके रख देता। कहता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को कुछ कहने की, ये मेरा वारिस है। रुकैया, खबरदार, जो तूने इसको डांटने की कोशिश की। मेरी करोड़ों की जायदाद का बस ये अकेला मालिक है, और जब इसका दूसरा भाई होगा वो भी। ये सुनकर रुकैया चुप सी हो गई थी, क्योंकि दूसरी बार वो इस उम्मीद पर थी कि पहले बेटे के बाद अगर बेटी भी हो गई तो चौधरी इशफाक इसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अभी 1 महीना ही हुआ था इसे हामला हुए कि चौधरी इशफाक ने फिर से इसे ये याद दहानी करा दी थी कि वो सिर्फ बेटों को ही पैदा कर सकती है। कहने लगी, चौधरी जी, अगर इस बार बेटी हो गई तो कोई हर्ज की बात तो नहीं है। अल्लाह ने आपको बेटे से नवाज तो दिया है। शुरू से ही रुकैया को ख्वाहिश थी कि इसकी बेटी भी हो, लेकिन चौधरी इशफाक ये बात सुनते ही हत्ते से उखड़ गया। कहने लगा, नहीं, मेरे घर बेटी पैदा नहीं हो सकती। बेटियों से मुझे सख्त चिढ़ और नफरत है। अगर बेटी हुई तो याद रखना, इसे इबरत का निशान बना के रख दूंगा। ये सुनकर रुकैया का तो जी घबराने लगा था। कहती थी, चौधरी जी, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। कहने लगा, इस रहमत की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अगर लड़की हुई तो अपने हाथों से गला घूंट कर मार डालूंगा। बाकी का पूरा अरसा रुकैया का खौफ में ही गुजरा था। वो खौफ जो पहली बार इस पर लाहक हुआ था, लेकिन अभी 6 माह ही गुजरे थे कि इसके ससुर की हादसाती मौत हो गई। ससुर के गम में रुकैया का बच्चा 6ठे महीने में ज़ाया हो गया, और वो बेटा था। इस बात का चौधरी इशफाक को बहुत दुख हुआ था। कहने लगा कि तुमने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा रुकैया। वो कहने लगी, आप जानते तो हैं कि मुझे मामू के जाने का कितना गम हुआ है। कहने लगा, फिर भी तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल रखना चाहिए था। दाई ने से कहा था कि अब वो जल्दी बच्चा पैदा ना करे, थोड़ा सा वक्त गुजारे। लेकिन चौधरी इशफाक को तो जल्दबाजी थी। इससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इसका बच्चा 6ठे महीने में ही अल्लाह के हवाले हो गया। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द इसे दोबारा से बेटा हो जाए। इसलिए इसने रुकैया की ख़राब हालत का भी ख्याल नहीं किया। वो कमज़ोर हो चुकी थी, और दाई भी मना कर चुकी थी कि अभी बच्चा पैदा करने की कोशिश ना की जाए। लेकिन चौधरी इशफाक को तो जैसे बेटे का जुनून था। रुकैया इसे मना करती रहती, लेकिन वो बाज नहीं आता था। 3 माह हुए थे कि रुकैया फिर से हामला हो गई।
اور اس بار اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی۔ 3 قدم بھی چلتی تو سانس پھولنے لگتا، کھاتی پیتی تو الٹیاں ہونے لگتیں، خوراک اس کے اندر جا ہی نہیں پا رہی تھی۔ دن بدن رنگت پیلی ہونے لگی تھی۔ اوپر سے عمران بھی بہت زیادہ تنگ کرنے لگا تھا، بڑا ہو گیا تھا، ماں کو ہر وقت ستانے لگا تھا، بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ 3 سال کا تھا لیکن بات یوں کرتا تھا جیسے کہ چودھری اشفاق ہو۔ ماں کا کوئی بھی ادب و لحاظ نہ تھا، تو کر کے مخاطب کرتا تھا جیسے کہ چودھری اشفاق کرتا تھا۔ جو کچھ باپ کو کرتے دیکھتا وہی کرنے کی کوشش کرتا، ویسے ہی کلف والے کرتے پہنتا، ویسے ہی بازو پھیلا پھیلا کر چلتا۔ یہ دیکھ کر چودھری اشفاق تو اس پر نہال ہوتا رہتا تھا، صدقے واری ہو جاتا تھا، لیکن رقیہ اس کو روکتی کہ یہ اس کی عادت ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی سے وہ ملازمین کو یوں ڈانٹتا تھا جیسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اچھے خاصے بڑے بزرگ مالی کو وہ مارنے لگتا تھا، بجائے چودھری اشفاق اسے ڈانٹنے سمجھانے کے کہتا، شیر جوان کا پتر ہے، چودھریوں کا وارث ہے، ایسے ٹھاٹ باٹ تو دکھائے گا۔ رقیہ اگر عمران کو ذرا بھی کچھ کہتی تو وہ آگے سے اسے موکلیات بکنے لگتا، کہنے لگتا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، ابھی تو دوسرا بھی آئے گا اور دیکھو میں اسے کیا بناتا ہوں۔ چودھری اشفاق کا گھمنڈ دن بدن بڑھنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے گھر اگلی اولاد پیدا ہوگی وہ بیٹا ہی ہوگا، لیکن 9 ماہ گزرنے کے بعد جب دائی نے باہر آ کر یہ کہا کہ بیٹی ہوئی ہے تو چودھری اشفاق کا مسکراتا ہوا چہرہ یکدم غصے میں تبدیل ہو گیا۔ ڈھول والے ڈھول بجانے کے لیے تیار کھڑے تھے، دیگوں میں بھی پانی گرم ہو چکا تھا۔ کسائی بکروں کو لٹائے چھری پکڑے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ پتہ چلے چودھری اشفاق کے گھر پھر سے بیٹا ہوا ہے تو گاؤں والوں کو دعوت دی جائے۔ چودھری اشفاق کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے سب کو ڈانٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے خسرے بھی ناچنے گانے کے لیے بلوائے ہوئے تھے، انہیں بھی واپس بھیج دیا۔ کہنے لگا مجھے کوئی بھی اپنے گھر کے اندر نظر نہ آئے، سب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دائی سے کہنے لگا کمینی عورت، تیری جرت کیسے ہوئی مجھے یہ منحوس خبر سنانے کی؟ چودھری اشفاق کا غضبناک لہجہ سن کر دائی تو کانپنے لگی تھی۔ بچی اس کی گود میں تھی، فوراً سے واپس کمرے میں لے گئی۔ رقیہ اپنے شوہر کا دھاڑتا ہوا لہجہ سن چکی تھی، بہت مشکل سے ہی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ بیٹا بیٹی یہ سب معاشرے کے لیے یا باپ کے لیے اہمیت رکھتے ہوں گے، ماں کے لیے اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ دائی نے بچی رقیہ کی گود میں ڈال دی، کہنے لگی مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے، کہیں میرے ہاتھ ہی نہ کٹوا دے۔ رقیہ کہنے لگی وقتی غصہ ہے، جیسے جیسے وقت گزرے گا غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی نہ بابا نہ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ وقتی غصہ ہے، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رقیہ نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، کوئی بھی باپ اتنا سخت دل نہیں ہو سکتا۔ دائی تو وہاں سے جا چکی تھی لیکن گھر میں موت جیسا سناٹا تھا۔ چودھری اشفاق غصے سے بھرا پڑا تھا، وہ ایک بار بھی بیوی کے کمرے میں نہیں آیا، اس کی خیریت نہیں پوچھی، نہ ہی بیٹی کو ایک نظر دیکھا۔ 2 دن بعد جب چودھری اشفاق کمرے میں آیا تو بے حد غصے میں تھا۔ رقیہ کے پاس آ کر کہنے لگا کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی تھی؟ میں نے کہا تھا نا کہ بیٹی پیدا مت کرنا، ایک تو تم نے میرے دوسرے بیٹے کا قتل کر دیا اور نام میرے باپ پر لگا دیا، تمہیں تو شروع سے اس بات کی تکلیف تھی کہ میرا وارث کیوں پیدا ہو گیا، تم تو چاہتی تھی کہ تم میرے سر پر بیٹیوں کا بوجھ ڈال دو، تم تو میرے پہلے بچے کے پیچھے پڑی رہتی ہو، تمہیں ہر وقت عمران میں نقص نظر آتے ہیں، ہر وقت تم اسے بدتمیزی سمجھتی رہتی ہو اور اپنی بیٹی کو کیسے سینے سے لگا رکھا ہے۔ لوگ بیٹوں کے صدقے جاتے ہیں، تم چاہتی ہو کہ میں اسے پالوں تاکہ بڑی ہو کر یہ میری آدھی جائیداد اوروں کے گھر لے جائے۔ چودھری اشفاق مر جائے گا لیکن اپنی ایک پھوٹی کوڑی بھی غیر کے گھر میں نہیں جانے دے گا، اور یہ کمینی پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے تاکہ جائیداد کا آدھا حصہ غیروں کے گھر لے کے جائے۔ یہ میرے باپ دادا کی محنت کی کمائی ہے جسے میں نے آگے بڑھایا ہے۔ میری ماں نے بھی ایک ہی بیٹا جنا ہے، وہ مجھے جنا ہے، لیکن دوبارہ بیٹی کو نہیں پیدا کیا۔ تم نے اگر بیٹا نہیں دینا تھا تو اس کمینی کو بھی دنیا میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ بار میں نے کتنی شرمندگی کا سامنا کیا تھا؟ اس دن ڈھول والے اور پکوان والوں کے سامنے میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میرا بیٹا ہوگا تو پورے گاؤں میں مفت کھانا تقسیم کروں گا، خوشیاں مناؤں گا، لیکن تمہاری اس کمینی بیٹی نے پیدا ہو کر مجھے سارے گاؤں والوں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا، 2 ٹکے کی عزت نہیں چھوڑی میری۔ رقیہ کہنے لگی اس میں میری بیٹی کا کیا قصور ہے، یہ بھی آپ کی ہی اولاد ہے چودھری صاحب۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ میری اولاد نہیں ہے اور میں اس کمینی کو کبھی بھی نہیں پالوں گا۔ یہ سن کر رقیہ چپ سی ہو گئی،
اپنی بچی کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہنے لگا اسے مجھے دو، اس کا گلا گھونٹ کر اس کا قصہ ختم کر دوں گا۔ لیکن رقیہ کہنے لگی نہیں، میں اپنی بچی کو کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی۔ چودھری اشفاق، میں اپنی بچی کے ساتھ ایسا ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کہنے لگا تو مر جاؤ، مجھے تم کون سا بیٹا پیدا کر کے دے رہی ہو؟ میرے بیٹے کو بھی تم نے مار ڈالا۔ رقیہ رونے لگی، کہنے لگی میں بھلا کیوں اپنے بچے کو مارنے لگی؟ اس کی زندگی اتنی ہی تھی، صدمے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا، لیکن یہ زندہ سلامت بچی ہے۔ کیا تمہارے سینے میں باپ کا دل نہیں ہے؟ تم کیسے اپنی اولاد کا گلا گھونٹ سکتے ہو؟ چودھری اشفاق کہنے لگا میں تمہیں گھونٹ کر دکھاتا ہوں کہ میں کیسے اپنی اولاد کا گلا گھونٹ سکتا ہوں۔ مجھے بیٹا چاہیے اور بس صرف بیٹا چاہیے۔ رقیہ نے کہا کہ میں اپنی بچی کو جان سے مارنے نہیں دوں گی۔ آپ نے اسے پیار نہیں دینا، بے شک نہ دیں، اسے اپنا نام نہیں دینا، وہ بھی نہ دیں، لیکن یہ میرے ساتھ رہے گی۔ چودھری اشفاق اس وقت تو کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن جب بھی وہ رقیہ کی گود میں بچی کو دیکھتا اس کا خون کھولنے لگتا، وہ آپے سے باہر ہونے لگتا، کبھی رقیہ کو گالم گلوچ کرنے لگتا تو کبھی بچی کو برا بھلا کہنے لگتا۔ ایک بار رقیہ چھوٹی بچی کو فیڈر پلا رہی تھی کہ جب عمران اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا اماں تو نے ابھی تک مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا، اس کمینی کو چھوڑ، ابا کہتا ہے یہ کمینی ہے، اس کمینی کو چھوڑ کر مجھے کھانا دے۔ رقیہ نے عمران کو ڈانٹ دیا، تمہیں شرم نہیں آتی اپنی چھوٹی بہن کو یہ سب کہتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا ابا بھی تو کہتا ہے، ابا کہتا ہے یہ منحوس لڑکی ہے، اماں اس کو دفع کرو، اسے بیڈ پر لٹا دو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانا دے رہی ہوں۔ اس نے بیٹی کو بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے پاس تکیہ رکھ دیا، کہنے لگی بہن کا خیال رکھنا، میں ابھی تمہیں کھانا لا کر دیتی ہوں۔ یہ کمرے سے باہر گئی تو عمران نے سیریل پکڑا اور اسے کھول کر پورے کا پورا چھوٹی بہن کے منہ پر گرا دیا۔ وہ بیچاری کھانسنے لگی، رونے لگی۔ رقیہ جب کھانا لے کر کمرے میں آئی تو بیٹی کی ناک میں سیریل جا چکا تھا اور وہ مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ جلدی سے رقیہ نے بچی کو پکڑا اور اسے سینے کے ساتھ لگا کر سہلانے لگی۔ بچی کا سانس بحال ہوا۔ رقیہ کو بہت غصہ آیا، اس نے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر مار دیا، کہنے لگی یہ کیا حرکت کی تھی تم نے؟ اگر بہن کو کچھ ہو جاتا تو؟ عمران باں باں کرتے ہوئے رونے لگا۔ عمران کے رونے کی آواز سن کر چودھری اشفاق کمرے میں آیا اور بیٹے کے منہ پر تھپڑ کی چھاپ دیکھی تو رقیہ سے وجہ پوچھنے لگا۔ جب وجہ معلوم ہوئی تو ایک زوردار تھپڑ اس نے اپنے بیٹے کے سامنے رقیہ کے منہ پر مار دیا، کہنے لگا تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھائے، وہ بھی اپنی اس بیٹی کی وجہ سے، آج تو میں اس کمینی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رقیہ نے اپنی بچی پکڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جا کر دوسرے کمرے میں خود کو بند کر دیا۔ چودھری اشفاق کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا، کہنے لگا اس بچی کو میرے حوالے کر دے، ورنہ اس کے ساتھ ساتھ تجھے بھی زندہ دفن کر دوں گا۔ لیکن رقیہ نے ایسا نہیں کیا، کہنے لگی میں اپنی بچی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ کافی دیر تک وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا اور اس کے بعد وہ جا چکا تھا۔ رقیہ رونے لگی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کب چودھری اشفاق کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور کب وہ اپنی بچی کو قبول کرے گا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، بجائے چودھری اشفاق کا غصہ ٹھنڈا ہونے کی بجائے مزید بھڑکتا جا رہا تھا۔ ایک بار وہ گھر پر آیا تو بے حد پریشان تھا، کہنے لگا میں نے اپنے آپ کو بہت سمجھایا، سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے قبول کر لوں۔ یہ سن کر رقیہ حیران تھی، کہنے لگا میری بیٹی 1 ہفتے کی ہو گئی ہے اور میں نے اسے پیار تک نہیں کیا، اسے مجھے دو، میں اسے سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں رقیہ کا دل پوری طرح سے خوف زدہ سا تھا، اسے ابھی بھی چودھری اشفاق پر بھروسہ نہیں تھا کہ کہیں بیٹی کو پکڑ کر اس کا گلا ہی نہ گھونٹ دے۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی بیٹی آپ کو نہیں دوں گی، آپ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ کہنے لگا نہیں مارتا، تمہیں کہا تو ہے، میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہے۔ وہ کہنے لگی پھر بھی میں ابھی آپ کو اپنی بچی نہیں دے سکتی۔ چودھری اشفاق چپ ہو گیا۔ اگلے روز آیا تو اپنی بیٹی کے لیے بہت سارے کپڑے اور کھلونے لے کر آیا تھا، کہنے لگا کہ یہ دیکھو میں نے اپنی بیٹی کو قبول کر لیا ہے، تبھی اس کے لیے اتنی چیزیں لایا ہوں، اب میرا دل مت تڑپا، مجھے میری بچی دے تاکہ میں اسے سینے سے لگاؤں۔ رقیہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی بچی چودھری اشفاق کو پکڑائی تھی، اس نے اسے گلے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، کچھ دیر اس سے باتیں کرتا رہا۔ وہ باپ کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی تھی، پھر اس نے رقیہ کو واپس پکڑا دیا،
کہنے لگا دیکھ لیا تم نے، میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بس وہ وقتی غصہ تھا۔ یہ بچی اس وقت برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ رقیہ کچھ مطمئن سی ہو گئی تھی۔ ایک بار رات کو رقیہ اپنی بچی کا فیڈر بنانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی فیڈر بنا ہی رہی تھی کہ جب اسے بچی کی ایک دم چلانے کی آواز آئی۔ اس نے جب جلدی سے بھاگ کر کمرے میں جا کر دیکھا تو بچی اوندھے منہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو رقیہ کی جان پر بنی تھی۔ اس نے فوراً سے بچی کو اٹھایا، لیکن اس کے ناک اور منہ سے اور سر سے خون نکل رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اسے کسی نے زمین پر پٹک کر گرایا ہو۔ چودھری اشفاق فٹافٹ سے نیند سے جاگ کر بیٹھا تھا۔ کہنے لگا یہ کیسے گر گئی؟ کیا تم نے خیال نہیں رکھا تھا اس کا؟ تم کہاں تھی؟ کہنے لگی میں اس کا فیڈر بنانے گئی تھی، لیکن اس کے برابر میں تکیہ رکھ کر گئی تھی، اور 10 دن کی بچی کبھی بھی تکیہ ہٹا نہیں سکتی۔ چودھری اشفاق تم نے اسے گرایا ہے نا؟ تم نے میری بچی کو مار ڈالا نا؟ وہ بچی اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ رقیہ کی تو جان پر بن گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میں کیوں ماروں گا؟ میں تو سو رہا تھا۔ جلدی سے وہ اٹھا اور کہنے لگا کہ میں ڈرائیور لے کر آتا ہوں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ باہر گیا، لیکن جب تک وہ گاڑی لے کر آیا تب تک اس کی بیٹی مر چکی تھی۔ چودھری اشفاق رونے لگا، 4 آنسو بہائے اور بیٹی کو مٹی نیچے دبا دیا اور شکر کا سانس لیا کہ اچھا ہوا کہ مر گئی، کیونکہ اسی نے اپنی بیٹی کو بے دردی سے پٹک کر زمین پر پھینکا تھا۔ اسے پیار جتانا یہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ رقیہ ساری بات سمجھ چکی تھی لیکن چپ تھی، لیکن بیٹی کے غم کو دل سے لگا بیٹھی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ عمران جب 10 سال کا ہوا تو اس نے سگریٹ پینی شروع کر دی، کیونکہ باپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا تھا، اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے نشے کے سگریٹ شروع کر دیے۔ گاؤں کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، شراب پینے لگا، ہر قسم کا نشہ کرنے لگ گیا۔ رقیہ نے بیٹی کے غم میں خود کو ہلکان کر کے رکھ دیا تھا۔ بیٹا 20 سال کا ہوا تب رقیہ دنیا سے جا چکی تھی۔ چودھری اشفاق بھی اکیلا رہ گیا تھا۔ کافی حد تک اکڑ ختم ہو چکی تھی۔ باپ کو تب بیٹے کی طرف سے ہوش آئی جب اسے نشے کی حالت میں کھیتوں میں پڑا ہوا دیکھا تھا۔ بیٹے کو یوں نشے میں دھت دیکھ کر چودھری اشفاق کے ہوش اڑے تھے، لیکن تب تک وہ اس قدر بدتمیز ہو گیا تھا کہ باپ کے آگے بھی زبان چلانے لگا تھا۔ باپ نے سوچا کہ شادی کر دیتا ہوں، بیوی آئے گی تو سدھر جائے گا، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی مار پیٹ کرنے لگا تھا۔ پہلی بار جب وہ امید سے ہوئی تب بھی چودھری اشفاق کو یہی تھا کہ پہلا بیٹا ہو جو کہ اس کی جائیداد کا وارث بنے، لیکن عمران کے ہاں پہلی بیٹی نے جنم لیا تھا، اور اس کا بھی اپنی بچی کے ساتھ وہی رویہ تھا جو کبھی چودھری اشفاق کا ہوتا تھا۔ لیکن چودھری اشفاق نے اپنی پوتی کو گود میں بھرا تھا اور اس کو پیار بھی کیا تھا۔ بیٹا ہر وقت باپ کو گالی گلوچ کرنے لگا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ بھی اس کا رویہ اچھا نہ تھا۔ ساری جائیداد چودھری اشفاق نے بیٹے کے نام لگا دی تھی، جو اس نے عیاشی اور نشے میں برباد کر کے رکھ دی تھی۔ اب تو یہ حال تھا کہ اس کا آبائی گھر بھی بک چکا تھا، بڑے سے چھوٹے سے مکان میں آ گئے تھے۔ اب چودھری اشفاق کی ساری طاقت ختم ہو چکی تھی۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اور بیٹا جب بھی غصے میں آتا تو باپ کو مارنے پیٹنے لگتا۔ سوکھی روٹی چودھری اشفاق سے چبائی ہی نہیں جاتی تھی، اور گھر میں فاقے پڑنے لگے تھے۔ بہو سے کہنے لگا کہ اسے سوکھی روٹی نہیں کھائی جاتی، ایسا کرو تھوڑا گھی ہی لگا دو۔ وہ کہنے لگی ابا جی گھر میں آٹے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، آٹا تھا جو میں نے روٹی پکا کر دے دی۔ یہ سننا تھا کہ عمران غصے میں آ گیا اور وہ باپ کو مارنے لگا۔ کہنے لگا کہ تیری وجہ سے ہم فاقے میں آ گئے، سارا تیرا قصور ہے، تو نے مجھے کام سیکھنے ہی نہیں دیا۔ میں پیسہ اڑاتا تھا تو تم مجھے اور زیادہ پیسہ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ عمران تو ساری زندگی بھی پیسہ کھائے گا تو ختم نہیں ہوگا۔ پھر کیوں تیرا پیسہ ختم ہو گیا؟ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور باپ کو باہر دھکا دے دیا۔ چودھری اشفاق کا منہ گلی کی گندی نالی میں جا کر گرا تھا، منہ پر کیچڑ لگ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر پوتی بھاگی بھاگی دادے کے پاس آئی، اپنے دوپٹے سے اس کا منہ صاف کیا۔ کہنے لگی دادا فکر نہ کرو، میں جب بڑی ہوں گی تو پیسے کماؤں گی اور پھر آپ کو گھی والی روٹی بنا کر دوں گی۔ وہ روتے ہوئے اپنی پوتی کو سینے سے لگانے لگا، کہنے لگا یہ میرے کیے کا پھل مجھے مل رہا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو جان سے مارا تھا، اس لیے میرا بیٹا مجھے روز مار کر اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ بیٹی زحمت نہیں ہوتی۔ کاش کہ میں نے اس وقت سمجھا ہوتا۔ میں تو بہت گناہ گار شخص ہوں، مجھے اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے غم میں اب رویا تھا، اور خوب رویا تھا، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔
کہتا تھا جب تک زندہ ہوں جانتا ہوں کہ مجھے میرے اسی بیٹے کے ہاتھوں سے جوتیاں کھانی پڑیں گی جس پر میں گھمنڈ اور غرور کرتا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ غرور اور گھمنڈ کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے خدا را اسے رحمت سمجھیں، زحمت نہیں۔